अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं काइम टीवी कनाडा की रमज़ान ट्रांसमिशन नूर रमज़ान। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश नासिर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रमज़ान की रहमतों और बरकतों को समेटने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी मेज़बान ज़ाकरा अहले बैत शगुफ्ता ज़ैदी साहिबा से कुछ सवालात और जवाब ले रहे हैं। आज फिर मिलते हैं और उनके नए सवालात से उनसे जवाब चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। आज 13वां रोज़ा है। हाँ, खुदा का शुक्र है, बड़ी तेज़ी से रमज़ान गुजर रहा है। पहले हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएगा रमज़ान, और अब देखें कैसी तेज़ी से रमज़ान आता है, फिर उसके बाद होता है कि मुहर्रम आ रहे हैं। हाँ, फ़ौरन बस माशाल्लाह से। अच्छा शगुफ्ता आपा, सबसे पहले आज की दुआ। आज की दुआ, जी बिल्कुल। आज 13 रमज़ान की दुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा ताहिरनी फ़ीहे मिनल उन्नसे वल अक़ज़ारे वसब्बिरनी फ़ीहे अला कायनाते अल अक़दारे ववफ़िक़नी फ़ीहे लित्तुक़ा वसुहबतिल अबरारे बिऔनिका या क़ुर्रता ऐनिल मसाकीन। इसका तर्जुमा है, बारी इलाहा, इस महीने मुझे हर तरह की कसाफत और गंदगी से पाक बना दे और क़ज़ा व क़द्र के हवादिस पर सब्र अता फरमा और नेक बंदों की सोबत की तौफ़ीक़ अता फरमा। अपनी इमदाद ख़ास से ए मस्कीनों की आँखों की ठंडक। आज की दुआ में जो सबसे खूबसूरत दुआ मांगी गई है कि अल्लाह ताला हमें नेक बंदों की सोबत अता फरमा। ये सबसे खूबसूरत जुमला है कि हम अल्लाह ताला कहते हैं ना कि अल्लाह ताला से हमेशा अच्छे लोग मांगो। क्या आप ये देखिए सोबत कितनी काउंट करती है ना, कि खुदा ताला हमारे पड़ोसी हमें अच्छे मिले, और कहते हैं कि रोज़े महशर कब्र के साथ ही भी अल्लाह ताला आपको पड़ोसी अच्छे भी मिले। दुनिया में अगर पड़ोसी अल्लाह मियाँ अच्छे दे रहा है, तो कब्र के पड़ोसी भी आपके अच्छे हों। तो अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत दुआ कि अल्लाह ताला हमें बहुत अच्छी सोबत अता फरमा। इलाही आमीन, इलाही आमीन, माशाल्लाह, बेहतरीन। अच्छा आपा, मुझे ये बताएं कि तक़वा और परहेज़गारी इंसान अपने अंदर कैसे पैदा करे? तक़वा और परहेज़गारी, एक तो मैंने कहा ना कि परवरदिगार आलम की निगाह रहमत जिस पर पड़ जाती है तो बस वो अल्लाह का हो जाता है। बेशक। और तक़वा और परहेज़गारी के खुदा से डरते रहो और परहेज़गारी इख्तियार करो। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा आपको एक वाक़या बताना चाहती हूँ कि क्या तक़वा और परहेज़गारी किस तरह से अपने अंदर पैदा करें। ये एक छोटी सी रिवायत है कि हज़रत ख्वाजा हसन बसरी से किसी ने पूछा कि आपके तक़वा और परहेज़गारी का राज क्या है। आपने फरमाया कि मैंने 4 चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लिया, और ये हम सब के लिए काबिल गौर बातें हैं। जो 4 चीज़ें उन्होंने कहा कि मैंने 4 चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लिया। पहली कि मुझसे मेरा रिस्क कोई नहीं छीन सकता। बेशक। अगर आपके जहन में ये है ना कि भाई हमारा रिस्क कोई नहीं छीन सकता, तो आप बेखौफ हो जाते हैं। कहा कि पहला ये कि मुझसे मेरा रिस्क कोई नहीं छीन सकता, मेरा दिल मुतमईन हो गया। फिर कहा कि मैंने समझ लिया कि अपनी इबादतें मुझे ख़ुद करनी है, कोई मेरी जगह पे इबादत नहीं कर सकता। आप ये देखिए कि कितनी ज़रूरी बात है कि आप अपनी नमाज आप ख़ुद पढ़ सकते हैं ज़िंदगी में। बिल्कुल। कोई दूसरा आपके अमाल नहीं कर सकता, कोई दूसरी आपकी इबादत नहीं कर सकता। तो कहा कि जब मुझे पता चला कि अपनी इबादतें मैंने ख़ुद करनी हैं, तो फिर मैं उस पर राज़ी हो गया और मैंने अपनी इबादतें शुरू कर दी। तो खुदा ने मेरे दिल में तक़वा पैदा कर दिया। फिर उसके बाद कहा कि तीसरी चीज़ जो है वो मैंने समझ लिया कि अल्लाह मुझे हर जगह देख रहा है। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। जब इंसान के दिल में एक कैफियत ये पैदा हो जाती है, खुदा मुझे हर मकाम पर देख रहा है, मैं खुदा से पोशीदा नहीं हूँ, बेशक, तो इंसान फिर गुनाह करने से झिझकता है। मैं आपको एक छोटी सी बात अपने इमाम की बताऊंगी कि किस तरह से। चौथी चीज़ ये कि मैंने समझ लिया कि अल्लाह मुझे हर जगह पे देख रहा है, तो मुझे गुनाह से शर्मिंदगी होने लगी। और चौथी चीज़ ये कि मैंने समझ लिया कि मौत मेरा इंतज़ार कर रही है, तो मैंने खुदा से मुलाकात की तैयारी शुरू कर दी। तो कहा कि बस ये 4 चीज़ें ऐसी हैं कि जो अगर इंसान के अंदर आ जाएं तो उसमें तक़वा और परहेज़गारी ख़ुद ब खुद आ जाती है। तो आप ये देखिए कि क्या इसमें हकीकत नहीं है। जब इंसान ये समझ ले कि अल्लाह हमें हर जगह देख रहा है, तो वो गुनाह से डरता है। उसके बाद अगर हमें, वही कहते हैं ना कि दिन में अपनी जब इंसान मौत को याद रखता है ना, तो वो फिर गुनाह करते हुए तो उन्होंने कहा कि जब मुझे ये पता चल गया कि मुझे अल्लाह की तरफ जाना है, तो आप ये देखिए कि आपकी आज के दौर में जिस तरीक़े से हम बीमारी, ज़ाहिर है सारे जहान में कितने लोग हमारे प्यारे लोग दुनिया से चले गए,
تو آج کے دور کی سب سے بہترین دعا یہی ہونی چاہیے کہ پروردگار جب ہمارا آخری لمحہ ہونا تو تو اس وقت ہم سے راضی ہو. بے شک لاہیا میں اس وقت ہم راضی اللہ تعالیٰ تو اس وقت ہم سے راضی ہو جا کہ جب ہم قبر میں تیرے مہمان ہیں. لاہیا میں یعنی اتنا آپ یہ دیکھیے مجھے یہ فکر ہوتی ہے کہ بڑی اچھی میں نے ایک جگہ مقام پہ پڑھا تھا کہ قبر کو دکھایا گیا تھا اور کہا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے. قبر کو دکھا کر ایک مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ سر پیٹ کے بھی مر جائیں, آپ کچھ بھی کر لیں, کوئی آپ کی مددگار نہیں ہے, کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا. تو اس سے بہتر ہے ہمیں اپنے اعمال زندگی میں درست کر لینے چاہیے. بہت ساری چیزوں کو اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم سمجھ لینا تو آپ یقین کریں کہ خدا کی رضا خدا کو راضی کرنے میں کوئی دیر تھوڑی لگتی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ تو ایک آنسو کے قطرے راضی ہونے والا ایک آنسو کے وہ کہتے ہیں نا ایک سریع رضا, ایک جملہ ہے نا مولائے کائنات کی دعا کہ اے سریع رضا کے ایک بہت جلد راضی ہو جانے والے پروردگار. بے شک تو اللہ تو ایک آنسو پہ بھی راضی ہو جاتا ہے. تو بہت دور کی بات نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں آپ کو کہ ایک بہت بڑے عالم دین, ان کا نام آیت اللہ گل پائیدانی تھا. تو تہران میں قبرستان میں موجود تھے اپنے, وہ جایا کرتے تھے جمعرات کے دن قبروں پہ فاتحہ پڑھنے. اپنے دیکھیے کہا جاتا ہے کہ قبروں پہ بھی جایا کرو تاکہ وہاں جا کے تمہیں اپنا وقت یاد آئے اپنا. تو یہ بھی ایک وہ ہے عبرت کا مقام ہے, عبرت ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے سامنے ایک جنازے کو لایا گیا, میرے سامنے ایک جوان کے جنازے کو لایا گیا. تو جب جنازہ کو دفن کرنے لگے تو وہ اتنے بڑے عالم دین تھے, لوگوں نے دیکھا کہ یہ قبرستان میں موجود ہیں تو یہ خوش بختی ہے اس مرنے والے کی. تو لوگ ان کی طرف آئے اور کہا کہ آپ اس کی تلقین پڑھا دیں تاکہ ہم اس کو دفن کر دیں. آپ یہ دیکھیں اتنے بڑے عالم دین, ہمارے علماء کو جنہوں نے خدا کی رضا کو پا لیا, خدا نے ان کو کیا کچھ نہیں عطا کیا کہ میں بعض دفعہ حیران ہوتی ہوں کہ وہ بھی انسان تھے, ہم بھی انسان ہیں. لیکن ان میں اور ہمارے اندر جو فرق ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری کا فرق ہے کہ ہم تقوی میں اس مقام پر نہیں ہیں, ہم اس مقام پر پرہیزگاری میں نہیں ہیں جس مقام پہ وہ لوگ پہنچے. آپ یہ دیکھیے کہ ان کے لیے کہا کہ ان سے کہا گیا کہ آپ تلقین پڑھائیں, تو وہ آئے نا. وہ جب تلقین پڑھانے کے لیے آئے تو انہوں نے پہلا سوال جو ان سے کیا کہ تیرا رب کون ہے, تو کہا کہ رب کے بارے میں سوال کیا تو آگے جواب آیا اللہ. سبحان اللہ. نہیں ہے. تو ایک دم حیران چونک گئے. جب مردے نے جواب دیا اللہ تو چونک گئے, کیونکہ اتنے پہنچے ہوئے عالم. تو انہوں نے دیکھا کہ شیطان کے چھوٹے چھوٹے بچے نا قبر کے اندر مردے کے ارد گرد ہیں. انہوں نے یہ منظر دیکھا اور فوراً باہر آئے اور کہا کہ اب اس نوجوان کی قبر کو بند نہ کرنا. کہا کہ اس کے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا ہاں اس کے ماں باپ زندہ ہیں. انہوں نے دیکھا کہ ماں کا حال برا ہے, باپ اتنا گریہ کر رہا ہے. اتنے بڑے عالم نے منع کیا کہ ابھی قبر کو بند نہ کرنا. باپ کے پاس آئے اور کہا کہ اب باپ سے پوچھا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے, آپ اسے معاف کر دیں. یہ آج کے دور کے ان عالموں کے لیے جو ابھی ابھی عالم بن رہے ہیں اور جو ابھی ابھی ذاکر بن رہے ہیں, ان کے لیے بہت اچھا واقعہ ہے. تو کہا کہ آپ اس کے والد ہیں, آپ کے بیٹے نے ایسے کیا خطا کیا؟ باپ نے کہا میرا بیٹا ایک مومن انسان تھا. کہا کہ اس نے ہر حال میں خدا کی رضا کے لیے کام کیا, یہ امامت کراتا تھا, یہ قرآن پاک ختم کرتا تھا. خطا کیا تھی؟ خطا کیا تھی کہ جب خدا نے اس کو مقام عطا کیا تو جب میں سے کوئی سوال کرتا تھا یا میں کوئی سے بات بتانا چاہتا تھا تو کہتا تھا آپ کو کیا پتہ. یہ آج کل کا المیہ نہیں ہے کیا؟ بالکل بالکل. کہ آج جب ماں باپ کوئی نصیحت کرنے لگتے ہیں, بیٹا کہتا ہے آپ کو نہیں پتہ. یہ ہم معمولی بات سمجھتے ہیں, لیکن یہ نافرمانی ہے ماں باپ کی کہ ماں باپ جنہوں نے تمہیں پرورش کیا, جنہوں نے تمہیں اپنی گودوں میں, تم آج ان سے کہو کہ آپ تو جاہل ہیں, آپ کو کیا پتہ, آپ تو پڑھے لکھے ہیں ہی نہیں, ہم پڑھے لکھے. تو کہا کہ صرف اس کے اندر ایک تکبر آ گیا تھا کہ جب میں اس سے بات کرتا تھا یہ کہتا تھا کہ آپ کوئی عالم تھوڑی ہیں, آپ کو کیا پتہ, آپ تو جاہل ہیں. تو کہا اس کے اندر ایک تکبر آ گیا تھا, اور کہا کہ جب وہ یہ بات کرتا تھا میرے دل کو توڑ کے رکھ دیتا تھا. بس ایک یہی بات تھی, ایک یہی بات. آپ نے کہا کہ اسے معاف کر دیں. قبر کے سرا نے کہا اسے معاف کر دیں. انہوں نے کہا میں نے معاف کیا. انہوں نے کہا نہیں, آپ اس کو بلند آواز سے معاف کریں. آپ یہ دیکھیے الفاظ جو ہیں یہ تاثیر رکھتے ہیں, یہ ہماری آواز جو ہے یہ ہمارے الفاظ تاثیر رکھتے ہیں. انہوں نے بلند آواز سے کہا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا. اور پھر دیکھیے
کہ وہ جو بچے تھے وہ بھی غائب ہو گئے، اور اس کے بعد وہ آیت اللہ گل پائیدانی کہتے ہیں کہ میں نے مولائے کائنات حضرت علی کو اس کے سرہانے آتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ اب یہ میرے ساتھ رہے گا، اب یہ میرے ساتھ رہے گا، اور پھر قبر کو بند کر دیا گیا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کس کس مقام پہ لوگ پہنچے ہیں جنہوں نے ایک سانس بھی اس اللہ کی رضا کے بغیر نہیں لیا، خدا نے ان کو کیا مقام عطا کیا، وہ دنیا میں سب کچھ دیکھ لیتے تھے۔ بالکل بہترین، بہت بہترین، یہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے سبق ہیں، اور میں کہتی ہوں اگر یہ واقعات ہی ہماری اولاد پڑھ لے، اور ہم لوگوں کو سب کو پڑھنے چاہیے کہ لوگ کس کس مقام پہ، ہم لوگوں کو اصل میں یقین نہیں ہے اور ہمیں معرفت نہیں ہے، معرفت کی کمی کی وجہ سے ہم لوگ آج کل اس جگہوں پہ، ایسی جگہوں پہ پھنس جاتے ہیں جو مطلب سارے کام کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ اینڈ میں آ کے پھنس گئے۔ تو اللہ کے سامنے بس ہمیں اتنی کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہم کام کا عمل کر رہے ہیں بالکل تو اللہ قبول کرے اور ہماری غلطیوں کو معاف کرے۔ ماشاءاللہ بہت بہترین۔ اچھا آپا، اس کے ساتھ ساتھ ایک ہمارے زندگی میں جو بہت زیادہ چیز عام سی ہو گئی ہے کہ یادداشت میں کمی، جو کمزور ہو جاتی ہے کہ ہمیں یاد نہیں رہتا، بچوں میں یادداشت میں دیکھیے دعائیں تو بہت ساری ہیں نا، دعائیں تو ہر چیز قرآن میں، پورے قرآن ہماری شفا کے لیے، ہر چیز ایک جملہ جو ہے نا وہ بے مثل ہے، ایک جملہ جو ہے اس کے اندر خدا نے شفا رکھی ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھتے ہی نہیں، واقعی قرآن کو پڑھتے نہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ میں ایک آیت بتایا کرتی تھی، اور میں مجالس میں نے بہت آیات بتایا کرتی تھی، تو ایک چھوٹی سی جس کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی ابتدائی آیت ہے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ یادداشت کے لیے بہترین دعا ہے۔ اس کو 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 7 دن تک پانی پر پڑھ کر اگر پی لیا جائے تو انسان کی یادداشت مضبوط ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک مطلب یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن اس کے اگر فوائد دیکھ لیے جائیں تو میں کہتی ہوں اس کے فوائد اتنے بہترین ہے۔ کہا کہ پورا قرآن ہے بسم اللہ، 7 دن تک اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، اس کے عادات جو ہیں 786 ہیں، تو اس کو 7 مرتبہ پڑھ کے، اس کے 786 مرتبہ پڑھ کے پانی پر پڑھ کے ایسے لوگوں کو پلا دے جن کی یادداشت کمزور ہو، تو یادداشت مضبوط ہو جاتی۔ اور اس کی دوسری تاثیر بسم اللہ کی یہ ہے کہ 114 دن تک اس کو 786 مرتبہ روزگار کے لیے پڑھا جائے تو یعنی بتایا گیا ہے کہ ناممکن ہے کہ خدا روزگار نہ عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ مطلب لوگ کتنا پریشان ہوتے ہیں روزگار کے لیے، تو 786 بڑے عمل کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹا سا عمل ہے 786 مرتبہ اس کو پڑھ کے روزگار کے لیے دعا کی جائے تو روزگار، ناممکن ہے کہ روزگار نہ آتا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا آپا، آج کا واقعہ کیا ہے؟ آج کا واقعہ بہترین واقعہ ہے۔ جیسے آپ نے پوچھا کہ یادداشت کی دعا ہے کچھ اس طرح، دیکھیے ہم وہی بات ہے کہ دعا مانگنے کا سلیقہ ہمیں نہیں آتا، مانگنے کا سلیقہ نہیں، وہ تو سب کچھ دینے کو تیار ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ ایک حبشی کسی صحرا سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا، اس کو بہت ساری بیماریاں تھیں، تو اس کے قبیلے والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کو بہت ساری بیماریاں ہیں، تو یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس اس کو لائے ہیں کہ آپ اس کو شفا عنایت کر دیں، آپ اس کو زندگی کی طرف لے آئیں، یہ بہت تکلیف میں ہے بہت زیادہ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا لاکھ لاکھ درود و سلام ہو میرے حضور کی ذات اقدس پر، آپ نے ایک نظر اس حبشی کے چہرے پر ڈالی، اس کو بدو بھی کہا جاتا تھا، کہ بدو کے چہرے پر ڈالی اور مسکرا کر کہا کہ اللہ سے کیا مانگا تھا، اللہ سے کیا مانگا تھا۔ ایک دم سے وہ بدو چونک گیا، اس بات پر چونکا کہ حضور میرے دل کی بات کو سمجھتے ہیں، سبحان اللہ، میری ہر حرکت سے آگاہ ہیں، میری ساری بات سے۔ تو کہا، حضور نے کہا کہ کیا مانگا تھا خدا سے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اللہ تعالیٰ سے نا مستقل میں دعا کرتا تھا کہ پروردگار میری گناہوں کی سزا اسی دنیا میں دے دے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہم جیسے ناقص العقل لوگوں کی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا سزا دنیا میں دے دے، آخرت میں نہ دینا۔ کہا میں یہ دعا کرتا تھا پروردگار مجھے جتنی بھی میری سزا ہے نا مجھے دنیا میں دے دے، میرے گناہوں کی آخرت میں نہ مجھے دینا۔ حضور کریم نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا
اور کہا کہ تو نے اس کی شان کریموں کو نہ سمجھا، تو نے اس کی شان کریمی کو نہ پہچانا، اس کی تو نے شان کو سمجھا ہی نہیں. کہا کہ تو نے اپنے لیے عذاب طلب کیا، تو نے اپنے لیے شفا کیوں نہیں طلب کی. کہا کہ تو اپنے لیے عذاب طلب کرتا رہا، تو نے اپنے لیے شفا کیوں نہیں طلب کی. کہا کہ جب خدا تیری یہ بد دعا قبول کر سکتا ہے تو تیری شفا کی دعا نہیں قبول کرتا. بے شک. اور اس کے بعد کہا کہ ہاتھ اٹھا پڑھ، اور اس کے بعد کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان اللہ. کہا پڑھ یہ دعا. اس نے بدو نے ہاتھ اٹھائے، 3 مرتبہ حضور کریم نے فرمایا کہ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ. جو ہی اس نے 3 مرتبہ دعا پڑھی تو میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت عطا کر دی. تو حضور کریم نے فرمایا، کہا کہ خداوند عالم سے جب بھی دعا کرو ہمیشہ اچھی دعا کرو، اچھی دعا کرو. بے شک. بالکل. کبھی اپنے لیے عذاب طلب نہ کرو، کبھی اپنے لیے ایسی دعا نہ کرو گناہوں کی معافی. کہا وہ خدا تو 70 ماؤں سے زیادہ تم پر مہربان ہے، بالکل. تمہارے ایک آنسو پہ تمہیں بخش دیتا ہے، تم کچھ اپنے لیے عذاب مانگو. تو یہ واقعہ ہمیں درس دیتا ہے کہ ہمیں کبھی خدا کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. بالکل. بہت مجھے تو یہ بھی دعا بہت عجیب لگتی ہے. جیسے کوئی بیمار ہے، ہم کہ اللہ اس کی مشکل آسان کرے. میں یہ کہتی ہوں جب ہم اس کی مشکل، جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ اس کی مشکلوں کو آسان کر دے. اس کی یعنی مشکل سے آسانی سے مراد کہ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے. اس کی آپ یہ دیکھیے جب ہم یہ دعا کر سکتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے خدا تو اس کو بخش دے، خدا اس کو شفا اپنے در سے نصیب کر. بالکل. بالکل. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ بہت اچھی دعا مانگنی چاہیے. بالکل. بالکل. بہترین ہے ماشاء اللہ. بہت بہترین، بہت اچھا ہمارے لیے ایک واقعہ. ہاں ہمیشہ کی طرح سے آپ ماشاء اللہ آج 13 پروگرام ہو گئے اور ہمیں ہر روز ایک نیا واقعہ ملتا ہے. ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اچھا آپا آج کا میسیج کیا ہے؟ آج کا میسیج مولا علی نے بہت خوبصورت میسیج ہے. 3 جملے ہیں مولا علی کے. مولا علی کہتے ہیں کہ زندگی میں قسم، قدم، قلم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے. واہ واہ سبحان اللہ. کہ زندگی میں قدم، قلم اور قسم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے. بالکل. بالکل. ہم لوگ تو بات میں قسم کھانے لگتے ہیں لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کہ ہم سچے ہیں. اور ماشاءاللہ مولا کا تو ہر قول بہترین قول ہے مولا کا. ہاں بالکل نصیحت ہے مولا کی. بہت بہت شکریہ آپا. آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے ہمارے سوالوں کے جواب ہمارے لوگوں کو انشاءاللہ آگے بھی ملتے رہیں گے. اور اتنے اچھے واقعے اور پیغام آپ جو دے رہی ہیں تو بس مولا ہم سب کو ان توفیقات پہ عمل کرنے کی توفیقات دے. بہت شکریہ. کل انشاءاللہ پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا کی رمضان ٹرانسمیشن نور رمضان. میں ہوں آپ کی میزبان مہوش ناصر. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.